अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पारा नंबर हम करेंगे 14, सेकंड हाफ। सूरतुल नहल चल रही है। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, और इसमें आप देखेंगे कि शहद की मक्खी को भी अल्लाह ताला ने इल्हाम किया, वही की, और वो किस तरह एक छोटी सी चीज होकर हम इंसानों को कितने बड़े फायदे दे रही है। तो कुरान में सूरतुल अनकबूत भी है, सूरत नमल भी है। छोटी छोटी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इंसेक्ट्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनमें से बताएगा कि हमारे लिए क्या लेसन है, और हम अपने आप पर गौर करें कि हमको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो इन हैवानात के मुकाबले में, इन छोटी-छोटी मखलूक के मुकाबले में क्या हम इंसानियत को कोई फ़ायदा दे रहे हैं? क्या अपनी जो हमारी पैदाइश का मकसद है, हम दुनिया में क्यों आए, हम इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं? अब ये वाली जो आयत है, अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआति अन यख्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। बदतरीन दाव पेच करने वाले यानी मकरो फ़रेब करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला इन्हें ज़मीन में दसा दे, या इनके पास ऐसी जगह से अज़ाब आ जाए जहाँ से इनका वहम व गुमान भी ना हो। ये मक्का वालों की तरफ इशारा है, खासकर हिजरत की रात। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की थी, तो किस तरह दारुन नदवा में इन्होंने चालें चली थी, और इब्लीस भी जो था एक नजदी शेख की शक्ल में आ गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को किस तरह अपने घर से निकले, और आप अबू बकर सिद्दीक के हमरा गारे सौर से होते हुए आप मदीना की तरफ गए थे। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला को कोई हरा नहीं सकता, अल्लाह ताला के सामने कोई चालें चल नहीं सकता, ना मौला दौलत के ज़रिए, क्योंकि कारून को अल्लाह ताला ने दौलत के बहुत खजाने दिए थे। वो आज तक ज़मीन पे धँसता जा रहा है। तो आज अल्लाह के मुकाबले पर कोई कितनी चाल क्यों ना चल रहे, अल्लाह ताला उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देता। आपने देखा कि फ़िरौन ने भी चाल चली थी, लड़कों का कत्ल करता था और लड़कियों को छोड़ देता था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुए थे जिस साल लड़कों का कत्ल किया जाता था, और हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए थे जिस साल लड़कों का कत्ल नहीं होता था। एक साल करता था, एक साल नहीं करता था ना। तो इससे क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बुरी चाल चलने वाले इससे बेफ़िक्र हैं कि अल्लाह ताला इन्हें ज़मीन में दसा दे। अब अगली आयत को आज चलेंगे, तो 3 तरह के अज़ाबों का अल्लाह ताला और मज़ीद बताएगा। या इन्हें चलते-फिरते पकड़ लें, ये किसी सूरत में अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते, या इन्हें डरा-धमका कर पकड़ ले, बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफ़क़त और इंतहाई रहम वाला है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मेरी तरफ से अज़ाब आ जाए तो इस तरह अचानक आएगा कि ये अपने कामों में, अपनी सरगर्मियों में, अपनी भाग-दौड़ में लगे हुए होंगे, और उनको पता ही नहीं होगा, और एकदम से जैसे इंसान अच्छा-भला घर से निकलता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अज़ाब की 3 किस्मों का ज़िक्र हुआ है। एक ज़मीन में धँस जाने का, जो ज़लज़ले आते हैं उस शक्ल में, दूसरा समुद्री तूफ़ान आते हैं जैसे हरिकेन वगैरह, और तीसरी शक्ल जो अज़ाबों की होती है जैसे कोई एक्सीडेंट, हादसात हो जाते हैं, जहाज़ क्रैश हो जाते हैं। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया हुआ है। और फिर इसमें आया है ना कि क्या ये अला तख़व्वुफ़ का लफ़्ज़ आया है ना, कि आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला की उनको उनकी पकड़ करेगा। तो अहले मक्का के साथ क्या हुआ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालफतें करते रहे और तंग करते रहे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ बदर में मारे गए, कुछ के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि फलां-फलां को इस तरह मौत होगी, उन सरदारों को, वो उस तरह यानी फ़ौत हुए। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह काम करती है कि गैर महसूस तरीके से वो ना उनके इक़्तिदार जो थे, इनके इख्तियारात जो थे ख़त्म हो गए, और वो हाथ मलते रह गए। ऐसा ही कई ख़ानदानों में भी होता है। जो बड़े होते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं, फिर नई नस्ल आती है तो वो इख्तियारात सारे ना चले जाते हैं। आयत नंबर 48 में है
کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بتائی گئی ہے کہ یہ غور نہیں کرتے کہ یہ سائے جو ہوتے ہیں یہ اصل میں جو جھکتے ہیں درختوں کے ہو گئے، پہاڑوں کے ہو گئے، انسانوں کو ہو گئے، تو اصل میں یہ سب اللہ تعالیٰ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، کچھ ان کی شیپ بھی آپ دیکھ لیں تو کوئی سجدے کی شکل میں ہوگا، کوئی رکوع کی شکل میں ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا تو قیام کی شکل میں ہوگا۔ اور یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہ سجدہ آیت ہے، آپ بعد میں اس کا سجدہ کر لیجئے گا۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایک ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو۔ اب ایسا ہے کہ جو مجوسی ہیں انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے ہیں، ایک ان کا خیر کا خدا، ایک شر کا خدا ہے، اور مکہ والوں نے تو حد کر دی تھی، انہوں نے تو سینکڑوں کے حساب سے دیویاں جو تھیں بلکہ حرم کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ دِينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تو یعنی جس کی ملکیت ہے، جو اتنے اختیارات رکھتا ہے، وہی یعنی اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی اسی کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اسی کی طرف تم نالا اور فریاد کرتے ہو۔ تو جو اتنی چیزیں عطا کر رہا ہو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی ہم پھر عبادت کریں، اس کا حکم مانیں۔ اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دور کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ انسان کی نفسیات کا بتایا جا رہا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو خالص ہو کے اللہ کو پکارتا ہے، اور جو مشرک ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ دیویاں اللہ کے قریب کرتی ہیں، قربت کا ذریعہ ہے، چھوٹی چھوٹی حاجات ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، جب ہمیں کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے تو ہم ایشور اللہ کو بولتے ہیں، پھر ہم اللہ ایشور سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو اس کو مصیبت آتی ہے وہ ٹل جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے وہ نعمتیں نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی فراوانی کی ہوتی ہے تو اس طرف اشارہ ہے، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا ہماری دی ہوئی روزی میں سے اسے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ آج ہمارا کیا ہے، ہم نے حاجت روا مشکل روا رکھے ہوئے ہیں، داتا دربار اور پتھر کی مورتیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور جو مکہ والے تھے انہوں نے جو ایسے مقرر رکھے تھے، صاحبہ ہیلا سام جو جانوروں کے تھے انہوں نے اپنی ان دیوتاؤں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، ان کا دودھ نہیں دوتے تھے، برداری کا کام نہیں کرتے تھے، تو یا ان کی فصل ہوتی تھی تو 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ کا اپنا، ایک اللہ کا اور ایک ان بتوں کا کرتے تھے۔ جس سال فصل کم ہوتی تھی تو اس سال اللہ کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے تھے، بتوں کو دیتے تھے، ان بتوں سے بہت ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ جی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب ان میں سے کسی کے یہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ اس کی ذلت کے مارے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ ان کے 2 جرم بتائے جا رہے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے تو یہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت سے کوئی بیٹیوں کے لیے تحقیر نہیں ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے حقیر چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ،
کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. اور پھر یہی آیت آ گئی ان میں سے، جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. اصل میں ان کی ٹرائبل لائف تھی، ایک دوسرے کو لڑائیاں جھگڑے تو ہوتے رہتے تھے. تو کیا ہوتا تھا، جو قبیلہ کسی کے اوپر غالب آ جاتا وہ ان کا سامان بھی لے لیتا، ان کے لڑکوں کو غلام بنا لیتے، لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیتے. ایک تو اس وجہ سے کہ ہماری بیٹیاں لونڈیاں بنیں گی، دوسرا جائیداد میں بچیوں کو حصے نہیں دیتے تھے تو لڑکوں کے ساتھ وہ ان کو بڑا اہم سمجھتے تھے. اور ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ لڑکوں کو اس لیے سمجھتے تھے کہ قبائلی زندگی میں لڑائی جھگڑے لگے رہتے تھے، تو لڑکے جو ہیں وہ ہماری فورس بنیں گے، ہماری فوج بنیں گے، لڑائیاں کریں گے. اور اس میں جو قبیلے تھے، 2 قبیلے بہت مشہور تھے جو بچیوں کو نا یا تو پیدا ہوتے ہی بچی کو گڑھا کھود کے دفنا دیتے تھے، جہاں بچی تھوڑی بڑی ہوتی تھی تو اس کو جا کے نا پھر دفنا آتے تھے. بچی باتیں بھی کرتی تھی، ایسی ایک صحابی نے بتایا تھا کہ وہ بچی میرے ساتھ زمین بھی یعنی مٹی بھی ہٹا رہی تھی تو میں اس کو ڈالا تو آخر تک اس کی ایک انگلی جو تھی ہل رہی تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے اور وہ بھی رو پڑا تھا جب قرآن میں آیا کہ بچوں کو نا مفلسی کے ڈر سے نا تم قتل کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر آئے ہیں 60 پہ، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بری مثال ہے. اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بہت ہی غالب اور با حکمت ہے. اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے. جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ جو ان آیت میں جو بتایا گیا تھا نا بچیوں کا قتل کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرنے پہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 62 پہ، وہ اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹی بیان کرتی ہیں، ان کے لیے خوبی نہیں ہے. دراصل ان کے لیے آگے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے، یعنی دوزخیوں کے یہ امام ہوں گے. تو وہی جو ان کی بیٹیوں کی تکرار چل رہی تھی کہ نا انصافی والے جو فیصلے کرتے ہیں اسی کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے. آیت نمبر 63، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد کو یعنی برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت کر دیا. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، دوست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 63 میں تھے، یعنی جو ان کا دین ہے نا وہ رسومات کا دین بنا ہوا ہے اور شیطان نے ان کی وہ رسم و رواج جو ہیں وہ بڑے خوبصورت کر کے ان کو دکھائے ہوئے ہیں اور ان میں بڑے خوش ہیں، رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں. آیت نمبر 64، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے. اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو اس کو سنیں. تو آسمان سے پانی برسا کر اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو زندہ کرنا، مکہ والے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ایک مردہ زمین تمہارے سامنے جس طرح زندہ ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا یعنی مٹھاس والا اور خوشگوار ذائقے والا ہے. اب یہ انعام جو تھے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا، چوپا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا، کل ہی ہم نے پڑھا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ دودھ کا ذکر کر رہا ہے کہ ساتھ ساتھ رگیں چل رہی ہوتی ہیں.
دودھ کی بھی رقص آتے، گوبر کی بھی، یہ پیشاب کی بھی اس کی چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف شفاف دودھ جو ہے دیتا ہے، اور اس کی غذائیت میں بھی بھرپور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دودھ کا تحفہ آپ کو دے تو وہ سونے اور چاندی سے بھی بڑھ کر ہے، حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جانور کھاتا کیا ہے، حقیر چیز جو کھیتوں میں بھی نا پڑی رہتی ہے، جو دوبارہ کوئی فصل لگانے کے بھی کام نہیں آتی، یعنی اس میں کوئی بیج بھی نہیں ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں، اور دیکھو کتنی اعلیٰ غذا دے رہے ہیں۔ تو مومن کو بھی ایسا کرنا چاہیے، مومن کو بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، جس طرح ایک جانور اتنے فائدے دے رہا ہے حقیر چیز کھا کر، تو مومن بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی اعلیٰ نعمتیں کھا رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر یعنی اپنے چھتیں بنا لے۔ وہی سے مراد الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جیسے موسیٰ کی طرف بھی آتا ہے قرآن میں۔ تو یہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل کی ہے۔ اس کی بہت ہی زبردست پروگرامنگ ہوتی ہے، اس کے چھتے کی شیپ جو ہوتی ہے پینٹاگون کی طرح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی لیکوڈ چیز کو سٹوریج کرنے کے لیے یہ شیپ جو ہوتی ہے پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اپنا شہد خود استعمال نہیں کرتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج جو ہے دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ تو ہم مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو فائدہ دیں۔ اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہے، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ شہد کی مکھی ہمیشہ اپنا چھتا اونچی جگہوں پر بناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ الہام کیا ہوا ہے باغوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، اور اس کی اڑانیں جو ہوتی ہیں بڑی اڑان اڑتی ہے یہ، اور کہتے ہیں کہ اتنی اس کی کچھ 1000 کے حساب سے اڑانے آتی ہیں، اور 1000 کے حساب سے کہتے ہیں کہ یہ جو چوستی ہے شہد، اور اپنا شہد دینے کے بعد پھر مکھی مر جاتی ہے۔ تو میرے پاس کہیں لکھا ہوا تھا، میں دیکھنا چاہ رہی تھی، کہتے ہیں ایک بوند شہد کے لیے 560 مکھیاں جو ہیں کام کرتی ہیں، اور 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے، جو کہ 50,000 میل بن جاتا ہے تقریباً سفر اس کا، اگر ایک مکھی کا آپ لے لیں۔ ایک مکھی پوری زندگی میں صرف 8 چمچہ شہد بناتی ہے، اور مختلف وقتوں میں مختلف جو پھول ہوتے ہیں نا اور پتے ہوتے ہیں ان کا رس چوستی ہے، اور آپ غور کریں جب یہ رس چوستی ہے نا تو اس پتے کو ڈیمیج نہیں کرتی ہے، جو پلانٹ ہوتا ہے، جو پھول ہوتا ہے اس کو ویسا ہی رکھتی ہے، اس کی حالت خراب نہیں کرتی ہے۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ جہاں کہیں کوئی مسجد میں پارٹی بھی ہو رہی ہے تو مسجد کا بھی کیا حال کرتے ہیں ہم لوگ نا، تو ہاں کی زمین مسجد کی طرف گئی ہوئی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں مختلف کیٹیگریز کی جو ہوتی ہیں یہ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس میں میل اور فیمیل ہوتی ہیں، کوئین ہوتی ہے، فیمیل ورکرز ہوتی ہیں۔ تو اصل میں جو کام کرتی ہیں شہد کو سٹوریج کرتی ہیں وہ فیمیل ورکرز کرتی ہیں۔ میل جو اس کا ہوتا ہے، اس میں میل مکھی وہ ڈرون کا کام کرتی ہے، کوئین جو ہوتی ہے وہ فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور ورکر ساریاں مل کر نا اس پالن کو اکٹھا کرتی ہیں، پھر اپنے پروں سے ٹھنڈا کر کے جو ویکس پھر بنتا ہے نا جو جس میں وہ سٹوریج کرتی ہیں۔ تو یہ اس کا ایک جو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں شفاء للناس ہے، تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں کی اس کے اندر شفا بھی رکھی ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے بوجھتے ہیں کہ بات بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو ہمارا لائف کا جو سائیکل ایک چلتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں وہ سٹالر میں ہوتا ہے، پھر واکر دیتے ہیں، واکر پہ چلتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے۔ یہی حال ہم بچہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو واکر پہ، پھر اس کے بعد ویل چیئر پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اتنی دنیا کی ڈگریز اٹھائی ہوتی ہیں کہ پھر وہ جو آ جاتا ہے بندے کو جو بیماریاں آ جاتی ہیں، تو الزائمر ہو گیا کچھ، تو اس کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا، تو بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے والدین کے ساتھ ایسا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کا بہت خیال رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کوئی بات کرتے ہیں تو بار بار ماں باپ اس سے پوچھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کسی چیز سے بچے خوش ہو نا تو بار بار وہ ماں باپ کام کرتے ہیں کہ میرا بچہ یہ اس چیز سے خوش ہو رہا ہے، لیکن وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک بار سے دوسری بات کسی کام کا کرتے ہیں تو بچے جو ہے آگے سے نا تنگ ہوتے ہیں۔ اگلی صورت آئے گا بنی اسرائیل میں، ماں باپ کے لیے اف بھی نہ کریں، تو اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے بچوں، اپنے نواسے پوتیوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو ایک مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، مشہور تھا کہ وہ جو بچہ، وہ باپ پھر نکالتا ہے کہ جب تو نے پہلی بار بولنا شروع کیا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ آج میرے بیٹے نے 10 بار یہ کلمہ کہا ہے نا۔ تو یہ ابھی میں شہد کی مکھی کا لکھا کیا تھا نا، تو مکھی کو اللہ نے وحی کی تو کہتے ہیں نبی کو اللہ وحی کرتا ہے، تو شہد کہتے ہیں 2000 سال تک جو ہنی ہے نا خراب نہیں ہوتا، اور جو شہد کے خانے میں یہ موم کے جو ہوتے ہیں نا پیک کر دیتی تو اس میں یہ شہد محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں آتا، یعنی جب وہ محفوظ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہترین مثال دی گئی، اور مکھی مقررہ راستوں پر چلتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، تو انسان کو بھی اپنے مسلسل اوقات کی پابندی کرنی چاہیے، اور جو نمازیں اور جو احکامات دیے ہیں وہ اس کو پورے کرنے چاہیے۔ تو آیت نمبر 71، اور اس کے لیے جو افضل عمر ہے اس کے لیے ایک دعا بھی، اللہم انی اعوذک من افضل العمر واعوذک من عذاب القبر وعذاب النار، یہ مسنون دعاؤں میں آپ کو مل بھی جائے گی۔ اللہ آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ ہی سے تم اللہ تعالیٰ ہی نے تم سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، یعنی کسی کو زیادہ کسی کو کم، پس جنہیں زیادہ دیا گیا ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ جیسے آج لوگ نا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا، اور ان کے سامنے حاجتیں رکھتے ہیں کہ وہ پوری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ادھر بتا رہے ہیں نا کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے، ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی گھر کے بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے، کسی کو کم دیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نعمت جو لوگوں میں اس طرح تقسیم کی ہوتی ہے، اللہ کی بانڈ پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہیں نعمتیں ملتی ہیں تم تو اپنے بینک اکاؤنٹ میں آدھے آدھے اکاؤنٹ کسی غریب کے نام، اپنے غلاموں کے نام نہیں ڈالتے ہو، اپنے نوکروں کے نام نہیں ڈالتے کہ چلو آدھا تیرا اکاؤنٹ ہے آدھا میرا، تم اور میں برابر ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم اس طرح کی شراکت کیوں رکھتے ہو؟ اپنے لیے تو تم پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اب ایسا ہے کہ یہ ساری انسان کی مرغوب من پسند چیزیں ہوتی ہیں، بیویاں ایک سے دو تین ہو جائیں تو آدمی تو ویسے بھی دوسری بیوی تیسری بیوی اس نام سے بہت خوش ہوتے ہیں، پھر بیٹے اور پوتے یہ جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک طرح کی انسان کو خوشی دیتے ہیں۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مردوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم نا احسان مانو عورتوں کا، کہ اولادیں تمہیں ان عورتوں کی وجہ سے مل رہی ہیں، اور پہلے احسان مانو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے دی اور پھر ان عورتوں کے ذریعے دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں
जानते। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है कि एक गुलाम है और दूसरे की मलकियत का, जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोजी दे रखी है, जिसमें से छुपे खुले खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। तो अल्लाह ताला दुनिया में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दो इंसान बराबर नहीं हो सकते हैं। तो एक जो है अल्लाह ताला गुलाम का कह रहा है, एक मालिक का कह रहा है, यानी एक के पास तो अकल है, सब कुछ है, और एक शरीयत का पाबंद है और दूसरा ख्वाहिश का पाबंद है। तो एक आजाद है और एक गुलाम है। मोमिन और काफिर की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, और यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो तो अल्लाह ताला किस तरह ना जब अल्लाह ताला इनको अपनी नेमतें देगा, जज़ा और सज़ा के वक़्त कैसे इनको बराबर कर सकता है। अल्लाह ताला एक और मिसाल बयान करता है 2 शख्सों की, जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है। कहीं भी इसे भेज दो, कोई भलाई नहीं लाता। क्या ये और जो वो जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पर, बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला एक और मिसाल के ज़रिए बयान फरमा रहे हैं कि एक जो है अपने मालिक पर बोझ है, यानी उसे कोई समझ ही नहीं है, अक्ल और शऊर ही नहीं है, जहालत में है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? और दूसरा जो है अदल का हुक्म देता है, और एक अपने मालिक पर बोझ है, और एक जो है, इसमें आप देख लें कि एक जो दीन इस्लाम पर है और एक जो है कुफ्र के रास्ते पर है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला मिसालों से हमको समझा रहा है कि हम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाएं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अमरुस साअति इल्ला कलमहिल बसर ओ हुवा अक़रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, और क़यामत का अमर तो ऐसा ही है जैसे आंख का झपकना, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला है कि इस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। इसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। तो अल्लाह ताला इसमें तो ये कह रहा है, माँओं की कदर करो, अल्लाह ताला की कदर करो कि मुसलमान घर में पैदा किया। और फिर ये तुम गौर करो कि कहाँ से पैदा हुए हो। और सूरत दाहर में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तख्लीक में, पैदाश में एक वो वक्त आया था कि तुम कोई काबिल जिक्र चीज भी नहीं थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ना अपने आप के ऊपर गौर करो, और फिर तुम बड़े थोड़ा अकल आती है, दुनिया की तालीम ले लेते हो, तो अल्लाह ही के हुक्मों के बारे में तुम झगड़ना शुरू कर देते हो। आयत नंबर 79 पे चलते हैं। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फजा में है, जिन्हें सिवाय अल्लाह ताला के कोई और थामे हुए नहीं है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला ने इंसान के कानों और आंखों की बात की। अल्लाह ताला कुदरत की निशानियों की तरफ कर रहा है कि परिंदों को देखें कि किस तरह लंबी लंबी उड़ान उड़ते हैं। और आपको पता है कुछ परिंदे ऐसे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मौसम के मुताबिक माइग्रेशन करते हैं। तो और कितने कितने दिन ये इनका जो सफर समुंदर के ऊपर होता है, कुछ कहते हैं कि यूरोप से चलते हैं और ये पूरे समुंदर से सफर करते करते सिंध की तरफ कोई खास परिंदे जाते हैं, हमारे पाकिस्तान की तरफ। तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से परिंदे होते हैं, नन्हे मुन्ने पर हैं, और इतनी खजा भी नहीं ये रख सकते कि अपने अंदर स्टोरेज कर सकें। और सूरज की रोशनी भी आप देखें तो वो अपना सफर कैसे तय करते हैं, उन्हें कैसे पता है हमने कहाँ जाना है, कैसे उड़ान करनी है ना। हवाएं तेज होती हैं और कई बार उनके ऊपर महीनों समुद्र के ऊपर अगर वो ऊपर उड़ते जा रहे हैं तो हवा का प्रेशर भी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो ये बतखें जो होती हैं ना, कहते हैं ये भी समुंदर से एक जगह से दूसरी ऊपर 3000 मील का सफर तय करती हैं, इंडिया से अफ्रीका तक भी जाती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये निशानियां, इसके ऊपर तुम गौर क्यों नहीं करते? अगर आप ये डिस्कवरी चैनल और जो एक और चैनल होता है उस पर देखें तो ये इसके ऊपर काफी वीडियोस बना के इन्होंने दिखाई होती हैं। क्या इन लोगों ने जो हो चुकी
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے گھر بنا دی ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن، جس دن یعنی تم چلتے ہو، اور ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک آہ، مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو گھروں کی طرف جو اشارہ کیا، سکون کا ذریعہ بنایا، تو آج ہم نے گھر تو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے دیے تھے، آج ہم نے گھروں کو میوزیم بنا لیا ہے۔ اتنی سجاوٹ، اتنی ڈیکوریشن نا کہ ہر وقت اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، پھر کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، پھر ان گھروں کی نا غلامی کرتے ہیں ہم۔ بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں، اس چیز کو کیوں چھیڑا، یہ نہ ٹوٹ جائے، وہ نہ ہو جائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے گھر تمہیں دیے تھے کہ تم نا اس میں سکون حاصل کرو، اور گھر اس وقت پہلے تو آپ کو پتہ ہے چمڑے کے ٹینٹ ہوتے تھے، پھر چلتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ادھر سے ادھر جو مائگریشن کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی اون سے جو ساری چیزیں بنتی ہیں آج کل، ہینڈ بیگ، جوتے، لگیج، جیکٹ، سویٹر، لیدر کے جیکٹ، آپ ساری چیزیں لائے، کپڑے، وول سے جو چیزیں بنتی ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے۔ وہ اس طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ تو اب ایسا ہے کہ پہاڑوں کے بھی فائدے بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کپڑے بناتے ہیں اس کے بھی، تو کپڑے جو ہوتے ہیں نا گرمی میں، اگر پورے فل آپ کپڑے پہنے تو وہ کیا کرتے ہیں، گرمی میں کپڑے کی جو تعداد ہے اس کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ لباس گرمی سے بچاتا ہے، تیز دھوپ سے نا سکن کینسر ہو سکتا ہے۔ لباس پہننا جو ہوتا ہے یہ گرمی سے بچنے کا ایک اچھا علاج ہوتا ہے۔ پھر فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر تو کھول کر پہنچا دینا یہ، یعنی تبلیغ کرنا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ یہ ہر امت میں سے جو آیا ہے نا، امام کا لفظ آیا ہے نا، امت شہیدہ، ہم امت میں سے گواہ اکٹھے کریں گے، آیت نمبر 84 چل رہی ہے۔ تو تو قیامت کے دن کہتے ہیں ہر امت ایز اے گواہ آئے گی، اور اس کو ہم نے آئی تھنک دوسرے پارے میں بھی پڑھا، ایک دفعہ اور بھی پڑھا، کہ پھر ہر امت کے اوپر ان کا رسول گواہی دے گا، اور قیامت کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا وہ پھر گواہی دے گی، وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا تھا۔ اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی وہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اولیاء تھے، اولیاء اللہ، تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں کو آ کے تم اس طرح سجدے کرو اور ہمارے آگے حاجات رکھو نا۔ اور اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ آج تو دنیا میں آپ ان کو جتنا بولو نا یہ سنتے ہی نہیں، اپنی دلیلیں اور لوجک دیتے ہیں، لیکن اس دن یہ ساری دلیلیں، لوجک جو بھی نا سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 88، اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی جو ایمان لائے گا اس کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ اور ہر نبی جو ہے اپنی اپنی امت پر گواہ بنائے گا۔ یہ آیت سورۃ نساء میں بھی ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا ہے۔ اب یہ آیت آ گئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबतदारों के साथ सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों और नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म और ज्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। ये आयत जो थी, उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको उमर सानी भी कहा जाता है, अपने दौर में उन्होंने जुमे के खुतबे में इसको शामिल किया था और आज तक ये जुमे के खुतबे में ये आयत पढ़ी जाती है। अदल और यानी मारूफ और मुनकर का इसमें जिक्र आया है कि ये नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं और बेहयाई और जो जो भी चीजें होती हैं यानी मोतदिल होते हैं। इस्लाम की खूबसूरती इसमें नुमायां हो रही है। तो एक साहबी उस्मान बिन माजूम जो है, इस आयत को सुनकर वो ईमान लाए थे कि इसमें कि जुल्म और बेहयाई को रोको, बदी को रोको। अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौलो इकरार करो और कसमों को इनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो, हालांकि तुम अल्लाह को अपना जामन ठहरा चुके हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसको बखूबी जानता है। एक तो अहद वादे, क्योंकि हमारी जिंदगी ज्यादातर इसी पे चल रही होती है। किसी मुल्क में भी रहते हैं तो उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तब भी करते हैं, सिटीजनशिप मिलती है तब भी करते हैं। तो एक तो उनको पूरा करना है, एक आपस में रिश्तेदारियों में रिश्तों में करते हैं उसको भी अहद और वादे पूरे करने हैं। और फिर कस्में जो ऐसी नहीं खानी चाहिए जिसमें अपने आप को नेकी से रोक लो। और कस्में जो है ना, उसका हमने सूरतुल माइदा में तफसील से पढ़ा है कि फिर उनका किफारा क्या है। अब अल्लाह ताला इसमें एक और मिसाल जो है ना अल्लाह ताला दे रहे हैं, आयत नंबर 92 पे है। और इस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ तोड़ डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मकर का बायस ठहराओ इसलिए कि वो एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से बड़ा चढ़ा हो जाए। बात सिर्फ यही है कि इस अहद से अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हर उस चीज को खोलकर बयान कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। तो अब ऐसा है कि इसमें एक जो मिसाल दी गई है, एक औरत सूत काटती है, वो चरखे पे जो काटा जाता है तो फिर उसको तोड़ देती है कि यानी तुम अपनी नेकियां करते हो और फिर उन नेकियों को तुम ना जाया कर देते हो। तो दुनिया के जितने भी इख्तिलाफी उमूर का फैसला ना क़यामत के दिन अल्लाह ताला कर देगा। तो दुनिया में अगर किसी के साथ कोई वादे किए, अहद किए, उनको पूरा करो। तो कस्मों को कह रहे हैं नेकी से रुकने का ना आप जरिया बनाओ कि आप कसम उठा लो कि नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगी। अगर नेकी का काम है या कोई रिश्तेदारी का है तो उसको तोड़ने का काम ना करो तुम ना। तो क़यामत के दिन का भी इनका भी हिसाब किताब होगा। आयत नंबर 93। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही ग्रोह बना देता, लेकिन वो जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे हदायत देता है। यकीनन तुम जो कुछ कर रहे हो इसके बारे में बात पुरस की जाने वाली है। तुम अपनी कस्मों को आपस की दगाबाजी का बहाना ना बनाओ, फिर तुम्हारे कदम अपनी मजबूती के बाद डगमगा जाएंगे और तुम्हें सख्त सजा बर्दाश्त करना पड़ेगी क्योंकि तुमने अल्लाह की राह से रोक दी और तुम्हें सख्त अजाब होगा। तुम अल्लाह के एत को थोड़े कीमत के बदले ना बेच दिया करो। याद रखो कि अल्लाह के पास की चीज ही तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्तिया कि तुम जानते हो तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है और अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है। और सब्र करने वालों के लिए हम भले अमाल का बेहतरीन बदला जरूर अता करेंगे। अब इसमें देखा जाए तो ये दुनिया की जिंदगी जो है ना, इसी को हम सब कुछ समझते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिरत की जो है ना दुनिया जो है फना होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वजब वजहू रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम ना। तो हम जैसे है ना मटीरियलिस्टिक इंसान है, मादा प्रस्त लोग हैं। हम दुनिया ही की जो चीजें मिलती हैं अकीर इन्हीं पे रच बस जाते हैं और इसी में अपने आप को ना ठिकाते रहते हैं। हालांकि मोमिन का जो है ना टारगेट, उसका मकसद आखिरत होनी चाहिए। तो मोमिन के लिए तो ये दुनिया एक कैद खाने की तरह होनी चाहिए। तो इसमें वो बताया जा रहा है। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो लेकिन बा ईमान हो, तो हम यकीनन निहायत बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे और इनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इन्हें जरूर देंगे। यानी वैसे तो अल्लाह ताला ने आदमी को एक हक ज्यादा दे दिया, रजाल कव्वामून, लेकिन जहाँ भी बात इबादत की आएगी तो वहां बराबर का है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान पढ़ते वक्त शैतान रांदे से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। तो इसकी
قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو آپ کو سورہ سے پہلے بسم اللہ تو ملے گی سوائے سورۃ توبہ کی، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے ضرور شیطان اللہ کی پناہ میں آیا جایا کرو شیطان سے، کیونکہ پھر وہ وسوسے ڈالے گا، اور قرآن سے جو ہدایت کی بھوک ہے اس سے ہم اس طرح ہدایت نہیں لے سکیں گے۔ تو اللہ پر ایمان ہوگا، توکل ہوگی، اور پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے اپنی یہ صبح شام کی دعاؤں میں شیطان سے بچنے کی دعائیں اگر پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر پھر نا ایسی چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یعنی کمزور ایمان والے جو ہے نا، ان کے اوپر اس کے جو ہے وار، اس کے وسوسے آئیں گے۔ جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے خوب وہ جانتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ناسخ منسوخ کے حکم آتے تھے، یہ سورۃ بقرہ میں بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، تو کہتے تھے کہ کیا اللہ کو نہیں پتہ ہے اللہ اس طرح کرتا ہے؟ تو حالانکہ یہ اس امت کی سہولت کی اللہ تعالیٰ لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہلکے حکم نازل فرمائے، اور پھر آخری حکم میں جس طرح شراب تیسرے حکم میں آ کے نا حرام ہو جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور خوشخبری ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے، یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اجمی ہے یعنی ایرانی، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ تو کوئی فارسی بولنے والا تھا ادھر مکہ کی طرف، تو اس کی طرف کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے سکھاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے پہلے ہم نے ایمان لانا ہے، اس کو ماننا ہے، تب ہم کو اس سے ہدایت ملے گی۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جن نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہ جو جھوٹے الزامات رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا رہے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے، ظلم کیا جائے، اس کا دل ایمان کے لیے برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ آیت یاسر جو تھے آل یاسر جو تھے ان کے لیے، جو جن کی والدہ سمیہ تھی اور آل یاسر عمار بن یاسر، ان کے لیے نازل ہوئی تھی کہ ان کو بہت مارتے پیٹتے تھے، تو انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ بڑا ہی مکہ کا نازک ظلم والا دور تھا، ان کی پوری فیملی کو انہوں نے مار دیا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ عمار تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا دل میرا مطمئن تھا ایمان کے لیے، وہاں اللہ تھا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم نے ٹھیک کیا، دوبارہ بھی موقع ملے تو ایسا تم کرنا، کہ اگر کوئی ایسی یعنی گن پوائنٹ پہ آ جائے نا کوئی، جہاں پہ موت اور زندگی کا سوال ہوگا، وہاں پہ ہوگا۔ آج کل تو ذرا سی کچھ بات ہوتی ہے تو حجاب اتر جاتے ہیں، نام چینج ہو جاتے ہیں، تو اس سچویشن میں نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 107، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر مور لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں نا نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ آزمائشوں کے بعد جہاد اور اس کی جو اس کے بعد ریوارڈ ہوتا ہے نا، اس کا ثواب وہ بتایا جا رہا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے
اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو کیا ہوگا وہی پائے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں تو کوئی سفارشیں چل جاتی ہیں نا تو کوئی نہ کوئی پاس کرا دیتا ہے، نہیں، وہاں پر جو کیا ہے وہی وہاں پر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراخت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا، یا جو بدلہ تھا ان کے یعنی یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ تو اس سے مراد جو ہے مکئی بستی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یوسف علیہ قوم یوسف کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ قید کا عذاب مسلط کر، تو ان کے اوپر عذاب آیا تو یہ بھی نا ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور پھر ایسا تھا کہ کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی جو تھی ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج میں سے تھی، تو پھر یہ ابو سفیان آتے ہیں تو آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ آیت نمبر 113، ان کے پاس انہی میں سے جو رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے آ دموچا اور تھے وہ ظالم۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ان کے اپنے ہی تھے نا، اپنے خاندان والے تھے، اپنے کنبے قبیلے والے تھے، اور ان کا انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ نبوت سے پہلے اس کو صادق اور امین کہتے تھے، بڑی عزتیں دیتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس کے یہ دشمن ہو گئے۔ پھر جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ پاکیزہ اور حلال کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے، اور گلی سڑی اور پرانی بسیدہ اور باسی کھانوں سے بھی بچنا چاہیے جو انسان کی صحت کے لیے باعث مضر ہوں اور پھر انسان عبادت نہ کر سکے۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہم سورۃ مائدہ میں پہلے اس کے اوپر کر چکے ہیں، ذبح کا طریقہ بھی، اور کون یعنی اس میں مستثنا ہے، کون اس کو کھا سکتا ہے، کتنا کھائے گا، یہ ساری بات ہو چکی ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے نام جو بحیرہ صاحبہ جو نہیں نا بتوں کے نام کرتے تھے، تو یہ اللہ نے تو نہیں کیے تھے، حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اس سے ہم پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جس سورۃ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اب جہالت سے کوئی کر لے، جان بوجھ کر نہ کرے، ایک بار پتہ چل جائے تو اس سے باز آ جائے۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ بہت ہی پیاری آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، یک طرفہ تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ امتا کا آیا نا، ایک تو پیشوا آیا ہے اور امت کہتے ہیں نیشن کو بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے وہ کام کیے جو ایک امت کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباؤ وحداؤ الی صراط مستقیم، تو کیا پتہ چلتا ہے شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور انہیں راہ راست بھی سمجھا دی۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر کریں گے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، سورۃ ابراہیم میں ہم نے کل ہی پڑھا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے۔ دنیا میں بہتری دیکھیں، درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، ہر سال انہی کے بیوی اور بیٹے کی اور ان کی جو کیا کہتے ہیں سنت ہے اس کے اوپر حج ہوتا ہے، قربانی ہر سال کی پوری دنیا میں کی جاتی ہے، انہی کے کاموں کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری تھی جنہوں نے اس میں
اختلاف کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا رب خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. ہفتے کا بھی ہم نے کافی پڑھ چکا ہے. یہ آیت امپورٹنٹ ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے. اس میں تبلیغ کے تقریباً 3 سٹیجز بتائے گئے ہیں کہ جب بتائیں گے تو، اور قرآن کے ساتھ آیا ہے کہ اس کے ذریعے کریں. تو اب دیکھیں یہاں پر بھی جہاد کا لفظ آیا ہے. جہاد یعنی قرآن سے کریں، قرآن کے آیات کے ساتھ لوگوں کو تعلیم، درس و تعلیم کا کام کریں اور اس میں خوبصورتی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کو نرم اور شفقت سے بلایا جائے. اگر اس راستے میں سختی کریں گے نا تو لوگ اور دور بھاگیں گے. قرآن میں آیا ہے نا کہ آپ جو ہے سخت جھگڑالو اور اس طرح کے نہیں تھے. اگر آپ ایسے ہوتے تو آپ کے آس پاس سے لوگ چھٹ جاتے. تو تبلیغ کے راستے میں پہلا جو کام ہے، پیار محبت سے، شفقت سے. آپ کا جو بشیر اور نذیر، آپ کے ٹائٹل بھی تھے. بشیر خوشخبری دینا اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے شفقت کے ساتھ ڈرانے والا. تو ہم کسی کو پہلے نا ڈرانا بھی شروع کریں کسی بات کا نا، تو پہلے ہم اس کی تعریف کریں، پھر اس کو بولیں کہ یہ اسلام میں ایسا نہیں. ہم فوراً ہی اگر جا کے کر دیں گے نا تو پھر بڑا برا اثر پڑے گا. آئی تھنک دوسرا روزہ تھا، میں تراویح پڑھ رہی تھی، آگے ایک بچی تھی، ہوگی 10-11 سال کی شاید ہوگی. تو پوری نماز تراویح میں نا وہ بچی کبھی ایک پاؤں پہ کھڑی ہوتی تھی، کبھی پاؤں کو پھرا کے لیفٹ پہ رکھتی تھی، کبھی لیفٹ پاؤں کو پھرا کے رائٹ پہ رکھتی تھی. تو میں نے دل میں سوچا اگر میں اس بچی کو کہتی ہوں کہ بیٹے تم ایسا نہ کرو، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے آج یہ پہلی بار آئی ہو، تو اس کے بعد اس کا دل ہی برا ہو جائے، یہ کہ مجھے تو مسجد جانا ہی نہیں ہے. وہاں تو آنٹیز جو ہیں کرٹیسائز کرتی ہیں. تو میں نے کہا کوئی نہیں، آئی ہے، بچے آ رہے ہیں تو اس طرح کوئی آ رہے ہو نا ینگ بچے، تو چھوٹی بہت موٹی کوئی حرکت ہو رہی ہو تو اس کو اگنور کریں. اور اگر کسی کو بتانا بھی ہو تو بڑے پیار سے بتائیں، یا اس کی ماں کو بتائیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے پھر مسجدوں سے متنفر ہو جائیں، مسجدوں میں آنا بند کر دیں. ہمارا اخلاق جو ہے نا پازیٹیو ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. ہم دین کی طرف لوگوں کو کھینچنے والے بنیں، ہم دین سے بگانے والے نہ بنے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ سخت قسم کے، کہ وہ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ پہلے ہی اپنا سر گھما کے نہ ادھر ہو جاتے ہیں کہ نہ اس کو سلام کریں گے نہ اس کی باتیں سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے بچائے. اور قرآن کے ساتھ کہا گیا ڈیبیٹ کریں، قرآن سے دلیلیں دیں، قرآن کی آیت لے کر آپ اس کی تبلیغ کو عام کریں. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. اس پہ بھی ہم شروع میں بات کر چکے ہیں، شروع کے سپاروں میں. آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے. ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل بھی نہ ہو. تو اب جو بھی پچھلی آیت تھی کہ آپ اسلام کی طرف ان کو دعوت دیں، اور کیا کہتے ہیں ہاؤس آف اسلام کی دعوت نہ دیں، رستے کی طرف دعوت دیں، محبت سے، خلوص سے، ہمدردی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ. تو اللہ کے بندوں کے اوپر سختی نہ کریں، تانے نہ دیں، اور واعظ اور نصیحت پیار محبت سے ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت میں کہا کہ آپ اب اس رستے پہ جب نکلیں گے نا، دین کے رستے پہ، تو آپ کو بہت سارے لوگوں کی سننی پڑیں گی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اللہ سے صبر کی دعا کریں. اور یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا انسان کے پاس تقوی ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہوگا. ہمارا یہاں پر یہ پارا جو ہے ختم ہوتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.